नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की सियासत के मंजरनामे पर, जो कि दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है। तब्दीली कभी सियासत में तो कभी सियासी रहनुमाओं के रवैये में देखी जा रही है। आज हम बात करेंगे बानी पीटीआई के रवैये में जो तब्दीली देखी गई है, बयानिया जो उनका तब्दील हुआ है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इसके पीछे क्या वजह है, आज बुखारी साहब हमें शो में बताएंगे। और बात करेंगे हम, जमात इस्लामी ने मुल्क भर हड़ताल करने का ऐलान भी किया है और इस बारे में भी बातचीत होगी बुखारी साहब से। जो मुतालिबात पेश किए हैं उन्होंने, उनका नतीजा क्या निकलेगा। और हम बात करेंगे, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ में नई शराइत और मुतालिबात शामिल कर दिए हैं। इस पर भी आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। पहले कह रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट से हमने किसी कीमत मुज़ाकरात नहीं करने, पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ और बयानियाँ पेश किया जाता रहा। अब मुज़ाकरात में तब्दीली, अब मुज़ाकरात के बारे में ये जो उनका नया बयानिया सामने आया है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो खुद उसका मुंह चढ़ा रही है। वो कभी तो गिरेबान से पकड़ लेते हैं और कभी पाँव पड़ जाते हैं। समझ नहीं आती उनको शायद कि करना क्या चाहते हैं वो। लिहाजा कभी तो वो धमकियाँ देने पर उतर आते हैं फ़ौज को, कभी वो फिर उनसे बातचीत करने की बात करते हैं, कभी वो धमकाते हैं आर्मी चीफ़ को, फिर उसको ख़त लिखने की बात करते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ वाली जो स्ट्रेटजी है पीटीआई की, ये वाक़तन हमारी समझ में तो खैर क्या आएगी, खुद उनकी पार्टी की भी समझ में नहीं आ रही। अगर आप उनके पार्टी की लीडरशिप के बयानात देखें तो उसमें भी तसाद जो है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हाल ही में हुकूमत ने मुसद्दिक मलिक साहब के ज़रिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी 3 दिन पहले, उसमें फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी कि पीटीआई के लिए दरवाज़े खुले हैं, वो चाहें तो आ जाएं। मगर वो हज़रत साहब जो हैं वो हर वक्त एक नया पैंतरा बदलने के लिए तैयार रहते हैं। उनका नहीं, आपसे तो बात ही नहीं हो सकती, हम तो फ़ौज से करेंगे। खान साहब कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी किया जिन जमातों ने, हमसे मुज़ाकरात देखें ना, ये तो वो इल्ज़ामात हैं जिनकी अभी तस्दीक होना बाकी है। अभी ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं आए हैं, अभी ये प्री जज नहीं कर सकते आप किसी को भी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी पेशकश जो है उसके ऊपर तो कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं है, तो फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरफान सिद्दीकी साहब ने। उनका भाई साहब अब पेशकश तो जाएँ आप भूल, बहुत होगी ना पेशकशें आपको। भाई देखें, पीडीएम की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग ने की, जिनमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, आसिफ ज़रदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब थे। फिर जब ये नई हुकूमत बन गई है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसने भी 2-3 मरतबा उनको ऑफ़र किया कि आ जाए बातचीत कर लें। ये 2 तो बिल्कुल लेटेस्ट ऑफर्स हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा वो भी अब तंग आ गए हैं, उनको भी पता है कि ये जो है ना इनके कान पर जूं नहीं रेंगनी है, लिहाजा उनका अब अर्जी डालें। बुखारी साहब, हुकूमत क्यों बातचीत करना चाहती है? मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खान साहब कहते हैं ना मुज़ाकरात करने की बात, उनका ख्याल ये है कि फ़ौज और हुकूमत मिल के, कोई नईम लोधी साहब, जनरल नईम लोधी साहब, आपको याद है उनका कराबासी? हाँ जी। काफ़ी तज़किरा भी रहा मुझसे, एक प्रोग्राम में उनकी मुठभीड़ भी हुई थी कि उन जैसा को बंदा जो है वो नामज़द कर दिया जाए, जो हमारी बात को ज़्यादा गौर से सुने और हमारा मौक़िफ़ जो है उसको लेके हुकूमत से या फ़ौज से कोई फ़ैसला करा दे। ये तो नहीं होने जा रहा। मगर इसके साथ साथ बानी पीटीआई डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ौज और हुकूमत मिल के मोहसिन नकवी को ना नामज़द कर दें कि आ जाएँ जनाब, इससे मुज़ाकरात कर लें। अब मोहसिन नकवी के पास मुज़ाकरात करने का जवाब तो मौजूद है। भाई वो फ़ौज के भी नुमाइंदे समझे जाते हैं, हाँ, वो इलेक्टेड सेनेटर भी हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के सेनेटर बनवाया था, और अब वो वज़ीर दाखिला भी हैं। तो उनसे ज़्यादा रेलेवेंट आदमी कौन होगा? लेकिन बानी पीटीआई मेरे ख्याल से उनका नाम भी सुनना शायद पसंद नहीं करते। बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कंक्लूजन निकाला जा सकता है, अगर हुकूमत से नहीं मुज़ाकरात करना चाह रहे खान साहब, फ़ौज से करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए तो इसमें कुछ, देखिए, मैं आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि फ़ौज ने एक दफ़ा नहीं बल्कि निसफ दर्जन मरतबा कहा है, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम आपसे सियासी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आप हुकूमत वक्त से करें, हुकूमत वक्त हमें जो कहेगी हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है ना। लेकिन इसके अलावा जो ख़तरात है ना, उसकी तरफ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशारा करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि फ़ौज ये वाज़े कर चुकी है कि 9 मई के जो मुजरमान हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि खान साहब के ख़िलाफ़ भी अब 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात कायम हो गए हैं। ये बात भी कोई पोशीदा नहीं है कि ये इम्कानात मौजूद हैं कि उन्हें फ़ौजी
عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل ہو اور فوج کے حوالے کر دیا جائے ان کو. یہ باتیں ساری اس وقت سنی جا رہی ہیں اور کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا گلہ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن باور کرانے کی ضرورت ہے کہ فوج نے اگر 9 مئی کے مجرمان کے حوالے سے پہلے سے کیسز چلا کے کچھ فیصلے کر دیے ہوتے تو میرے خیال سے اب تک بات کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ کی طرف چل چکی ہوتی. مگر فوج جو ہے دوسری طرف ایک اور کوشش کر رہی ہے. وہ کہتی ہے انہوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ہمارے اندر ایک خود احتسابی کا عمل ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے ایک لیفٹیننٹ کرنل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی اس کو 14 سال کی سزا دی ہے. انہوں نے فوجیوں کو اکسانے کے الزام میں اور ان کے بیجز بھی واپس لے لیے. میرے خیال سے کسی فوجی کے خلاف اس سے کڑی سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا عادل راجہ صاحب اور کیپٹن مہدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے. ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے. ان کو بھی 14 سال اور 12 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. ان کے رینکس بھی واپس لے لیے گئے ہیں. تو کوئی اب انگلی اٹھا کے فوج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ پہلے اپنا تو احتساب کر لیں. بخاری صاحب ملٹری کورٹس میں جس طرح سے خان صاحب کو اگر ان فیوچر، ابھی تو یہ بعد والی بات ہے نا کہ ان کو ملٹری کورٹس میں کل کو ان کے مقدمات وہاں سنے جاتے ہیں، بات یہ آ جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھا کہ اکثر اداروں پر تنقید کرتی ہیں. خان صاحب کی پارٹی سے پہلے اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تنقید کرتی نہیں جب وہ اپوزیشن میں تھی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جس طرح سے خان صاحب تنقید کرتے رہے فوج پہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو حسن ہے جمہوریت. اس میں نئی بات کیا ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں. جب خان صاحب فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے مسند اقتدار کو پہنچ رہے تھے اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ بھٹو کو پھانسی کس نے دی تھی. اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کس نے کرایا تھا. یہ اب جو مثالیں دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے نا، پیپر رکھے ہیں نا. ایک شعر یاد آیا مجھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں. بالکل شعر استعمال وہ ایک شعر ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو پھر کس نے بے وفائی کی؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں، عمران خان نے. دیکھیے بے وفائی کے بارے میں اگر آپ اس کو کسی بھی کسوٹی میں کسی بھی پیمانے سے اس کو طے کرنا شروع کریں تو آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ 2011 جب آپ نے پہلا جلسہ کیا آپ کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی. 2013 کے الیکشن میں آپ کو ایک سیٹ ملی. پھر یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ اتنی سیٹیں جیت گئے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے. آپ کو بھی یاد، کچھ تو باور ہوگا، کچھ تو یاد ہوگا آپ کو. بالکل یاد ہے. تو خان صاحب کسی کے کندھوں پہ آئے ہیں سیاست میں ماشاءاللہ. اور وہ کندھے جو ہیں اس کو خود وہ اپنے لفظوں میں بیان کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بہت احسان ہے، وہ جمہوریت کے باپ ہیں. جمہوریت نے اتنا کوئی بڑا جمہوری جرنیل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بخاری صاحب لیکن میں اپنی بات پوری کروں اس چیز سے کہ ہم تو کسی کو نہیں لے کر آئے، ہم تو سیاست سے دور ہیں. دیکھیے یہ اس وقت کی قیادت کہہ رہی ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ تو بات سابقہ فوجی قیادت کی ہے نا، جس میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ وکٹ کے چاروں لوگ تو دو طرف کھیلتے ہیں نا، وہ چاروں طرف کھیلتے ہیں. ہی وانٹس کہ ہر چیز ان کی مرضی سے ہو. عدالتوں میں فیصلے ان کی مرضی کے ہوں، فوج ان کی مرضی سے. یہ تو ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے ہماری مرضی کے فیصلے آئیں. دیکھیں یہ خواہش کرنا اور اس کی تکمیل ہونا اور چیز ہوتی ہے. عدالتوں کے فیصلے کی میں اگر آپ کو نظیریں دینے بیٹھوں گا تو پروگرام کا پورا وقت گزر جائے گا. یہ بات اب بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سہولت کاری عدالتوں سے ہوئی ہے خان صاحب کی، اور بے پناہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہوئی ہے. میں آپ کو اگر یاد دہانی کرانا شروع کروں تو آپ شروع ہو جائیے پاناما سے اور آپ آگے بڑھتے جائیے. جتنے کیسز ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف تھے ان کی کیا بنیاد تھی اور کس بنیاد پر ان کے خلاف کیسز ختم ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا تصاعد ہے. جب پیناما لیکس کا کیس چل رہا تھا تب تو نون لیگ بھی بہت ساری چیزیں بولتی تھی عدالتوں کے بارے میں. نہیں پھر نکلا کیا، ٹھیک بولتی تھی نا، اس لیے کہ آپ کو اقامہ تخلیق کرنا پڑا ان کو سزا دینے کے لیے. پاناما میں کچھ نہیں تھا. فرق ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کی طرف کبھی اندیا دیتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں میں صرف فوج سے مذاکرات کروں گا، کبھی وہ کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں کروں گا. تو ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کے چکر میں نہ ہی وہ اس کنارے لگ رہے ہیں نہ ہی اس کنارے لگ رہے ہیں، بیچ میں بات جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جناب ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں. اور بہت ساری باتیں ہیں. سوری، ایک تو یہ آج کل کا جو موسم ہے
اس میں گلا والا خراب جو ہے وہ رہتا ہے. بخاری صاحب مذاکرات کی وہ جو چیزیں ہیں مطالبات وہ بھی پیش کر دی ہیں کہ میرے مطالبات یہ ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ گرفتار دنیا کے کوئی مذاکرات پری کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں, اور سیاسی مذاکرات تو پری کنڈیشن کے ساتھ بالکل نہیں ہوتے. آپ لاکھ اپنے مطالبات سامنے رکھ دیں, بات ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک کی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پالیٹکس از اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک اینڈ اے گیم آف کمپرومائزز. آپ کی مرضی کے مذاکرات نہیں ہو سکتے, نہ اس کا نتیجہ آپ کی مرضی کا نکل سکتا ہے. آ جائیے جناب, وہ عدلیہ کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی. تو عدلیہ میں ایک جج صاحب نے غلطی سے ایک آدھا فیصلہ ان کے خلاف کر دیا, وہ آج تک ان کو نہیں بھول رہا ہے. وہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب, ان کے گلے آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے ٹیرین کیس میں پھنسانا چاہا تھا, آپ نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو مجھے اٹھایا گیا تھا اس کو جسٹیفائی قرار دیا تھا. بے پناہ تعویلات انہوں نے دی ہے کہ میرے کیسز آپ نہ سنیں. آپ کو یاد ہوگا جو آخری کیس ہوا تھا اس میں جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں آپ کے کیسز نہ سنوں. کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ عدالت کے ساتھ اپنی مرضی کے فیصلے ہو جائیں تو ٹھیک ہے, جو جج کوئی دوسری طرف کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے اس کے جیل میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کو جیل میں اس طرح کی جیل جو ہے, چونکہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی سیاسی قیدی کو نصیب ہوتی نہیں دیکھی ہے, جہاں وفود ملتے ہوں, جہاں پارٹی کے اجلاس ہوتے ہوں, جہاں پارٹی کی اسٹریٹجی طے ہوتی ہو. لیکن سیاسی قیدی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک عام شہری کے ساتھ جیل میں ہوتا ہے. جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک انٹرویو, نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی. ایبسلیوٹلی, یہ بھی کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے. یا ابھی آج کی سپریم کورٹ میں ویڈیوز اور فوٹوز جمع کرائی گئی تھیں. یہ اب بحث طلب معاملہ نہیں رہا ہے. ان جیسی جیل کسی سیاسی قیدی نے نہیں کاٹی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ آنے تاریخ میں پھر دوبارہ کبھی ایسا ہوگا, کیونکہ جو اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ میرا خیال سے ایک اتنا بڑا سبق ہے حکومت کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ مراعات دی ہیں. عدلیہ سے میری مراد ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنا اور ہونے دینا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ سیاسی امور کے لیے آپ کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. آپ جب تک دوسری طرف دیکھنے کی روش ترک نہیں کریں گے, آپ کسی کنارے آپ کی نیا لگنے والی نہیں ہے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرے خیال سے ابھی یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنے سیاسی آپشن جو ہیں ان کو کھولیں, اور جو اس وقت حکومت وقت ہے ان کا مینڈیٹ اگر چوری کا ہے, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. لیکن اگر آپ نے سیاسی معاملات پر بات کرنی ہے تو آپ کو انہی سے کرنی پڑے گی. آئی تھنک دیٹس فار شیور کہ اس وقت یہ فوجی قیادت جو ہے یہ سیاسی معاملات میں پڑنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. فوج تو اس چیز سے بری ذمہ ہے کہ ہم کسی قسم کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بیانیے میں تبدیلی سامنے آ رہی ہے, اب کیا وہ حکومت کے ساتھ بھی ٹیبل ٹاک پر آتے ہیں یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو دھرنا جو ہے وہ وسیع پیمانے پر پھیلے گا. بخاری صاحب کیا لگتا ہے معنی خیز نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے دینا, احتجاج کرنا, یہ جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعتوں کا حق ہے. جماعت اسلامی بھی ایک سیاسی اینٹی ہے, اٹس ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی بٹ اٹس اے پولیٹیکل پارٹی. تو یہ دھرنا تو ان کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انلیگل ہے. یہ میرے خیال سے وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں, اور اپنا حق وہ ایک ایسی کاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو آپ کا بھی پرابلم ہے, میرا بھی پرابلم ہے. اس کے بارے میں پرووربیل سینگ یہ ہے, دیر از اے اسکینڈل ان ایوری ہاؤس. ہر گھر میں بجلی کا بل آتا ہے, ہر گھر میں قیامت مچی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے, اور ان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کی ایک کوشش ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے جسٹیفائیڈ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص علاقے, کسی خاص ریجن کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں یہ جو مسئلہ ہے حل ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے اور بھی اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ان سے مذاکرات تو کر رہی ہے, ٹیم بھی بن گئی ہے, پہلا راؤنڈ بھی ہو گیا, دوسرا راؤنڈ بھی ہو گیا ہے, مزید بات چیت بھی ہوگی, لیکن ابھی حل کی طرف نہیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں IMF سے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم پر IMF کا بہت پریشر ہے, اور دوسری طرف ہمارے اوپر سیاسی پریشر بہت ہے.
میرے خیال سے وہ یہ سیاسی پریشر اٹھا کے لے کے جائیں گے IMF کے پاس اور کہیں گے کہ جو آپ نے ہم پر پابندیاں لگا رکھی جو ہمارے ہاتھ باندھ دی ہیں آپ نے تھوڑے سے کھول لیں تاکہ ہم ان لوگوں کے مطالبات پورے کر کے حکومت کو جو تھریٹ آ رہا ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے IPPs اتنا بڑا سکینڈل ہے اور اس حد تک بات آگے بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. سب پتہ ہے کس حکومت نے یہ معاہدے کیے تھے, کس حکومت نے ان کو جاری رکھا, کہ وہ 2 مرتبہ, ایک دفعہ عمران خان کے دور میں اور ایک دفعہ نواز شریف کے دور میں کوشش ہوئی کہ ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے, لیکن پھر وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی. نواز شریف کے دور میں تو شاید کچھ ہوئی تھی, حبکوں کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ریوائز ہوا تھا, لیکن اصل ہائپ اس کو ملی تھی خان صاحب کے دور میں, اور خیال یہ تھا کہ شاید یہ IPP کا قصیہ جو ہے یہ پاک ہو جائے گا, لیکن پھر اچانک وہ معاملہ سارا دب گیا. اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے ارشادات ہیں, وہ اس وقت شاید مناسب وقت نہیں ہے وہ کہنے کا, لیکن کس نے اس وہ کیا کہتے ہیں اس میں ہاتھ رنگے ہیں اس لوٹ مار میں, اس کے بارے میں مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ کھول, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ایسے نام ہیں. میں آپ سے جب ہم بریک پر تھے تو میں نے شیئر کیے تھے آپ سے. ہم اس وقت نام لینا دانستہ اوائڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ یا تو ہم پورے نام دیں اور پھر پوری تفصیل دیں اس کی, تو وہ میرے خیال سے ممکن نہیں ہے اس پروگرام میں. لیکن یہ ابھی نامہ اعمال کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں ان IPPs کے پیچھے. اب یہ بجلی گھروں کا ہر جانا جو ہے عوام کی جیبوں سے کیوں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں اس میں. 52% تو اس میں گورنمنٹ شامل ہے اس لوٹ مار. گورنمنٹ کی نااہلی ہے, یہ نااہلی نہیں ہے, کرائم ہے. نااہلی تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اٹس اے کرائم کہ حکومت خود اس لوٹ مار کا حصہ ہو, اور دوسرا وہ آنکھ بند کر لے کہ جو دوسرے لوٹ رہے ہیں اس کی پکڑ نہ ہو. تو اس کا تو الزام حکومت پر بھی جائے گا, جو لوگ اس میں اس لوٹ مار کا حصہ ہیں ان پر بھی جائے گا. میں آپ کو 2-3 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بھی IPP ہے جس نے 4% اپنی کیپیسٹی کا کام کیا ہے اور 96% کیپیسٹی پیمنٹ لی ہے. اگر میں آپ کو اس کی رقم بتاؤں تو وہ 6 ارب 88 کروڑ روپے بنتی ہے ایک IP. ابھی تو آپ کو میں نے بتایا کہ 100 سے زیادہ IPs ہیں. پھر جناب ایک اور IP ہے جس نے 32% بجلی پیدا کی اور 5 ارب 80 لاکھ روپے لے اڑی. پھر ایک اور ہے جس نے یعنی 33% بجلی پیدا کی اور 1 ارب 55 کروڑ کیپیسٹی چارجز لے اڑی. اس میں ایک طرف تو حکومت ہے نا, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے عزیز و اقارب بھی حکومت کا حصہ ہیں. اب آپ مجھے اس سے آگے کچھ مت پوچھیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں آیا ہے اس نے لوٹ مار کی ہے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو کبھی کوئی پوچھے گا نہیں. بالکل. IPPs کا مسئلہ تو ہے مسئلہ بہت بڑا. یہ جو لیسکو کی آڈٹ رپورٹ میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. میں نے کہا نا کہ لوٹ مار کا بازار جب گرم ہوتا ہے تو لوٹنے والے یہ نہیں سوچتے کہ کبھی ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. میں کریڈٹ دیتا ہوں جماعت اسلامی کو اس کا کہ انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے. یہ IPP کا ایشو کو پہلی دفعہ نہیں اٹھا ہے. آپ یہ دیکھیے اعجاز گوہر صاحب کس شد و مد کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ان کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے. اگر آپ مجھے صحیح پوچھیں تو ابتدا تو انہوں نے کی ہے. ٹھیک. اب دیکھیں کہ اوور بلنگ کے ذریعے شہریوں سے ایک سال میں 1 ارب 95 کروڑ روپے کچھ نہ کتنی بڑی بات ہے. چودھری شافع حسین جیسا بندہ بھی پھٹ پڑا ہے, اس نے بھی نشاندہی کی ہے بہت ساری بے ضابطگیوں کی. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ اطمینان کا باعث جو بات ہے وہ یہ کہ ایشوز پر بات ہونے لگی ہے. ایک ایشو جس سے عوام کی لوٹ مار کا عمل جاری تھا اس کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ حکومت اب راستے تلاش کر رہی ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں. وہ فیمس گانا ہے نا ہندوستانی فلم کا ایک کہ جائیں تو جائیں کہاں. تو حکومت اس یعنی صورتحال میں ہے کہ اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. IMF سے ریلیف لیں, خود سے ریلیف دیں, اپنے اوپر بوجھ ڈالیں, ان لوٹ مار کرنے والوں سے جان چھڑائیں. کریں تو کریں کیا؟ میرے خیال سے اس کا ایمیکیبل حل یہی ہے کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا جائے کہ بھائی بہت ہو گئی. آپ نے 10 روپے انویسٹ کیے تھے, 1000 روپے آپ کما چکے ہیں, اس میں سے بس کر دیں, خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دیں. اور یہ جو 10 سال کے لیے معاہدہ رینیو ہوا ہے
اس کے اب ہم سے جو جرمانہ لینا ہے لے لیں. ٹھیک ہے, یہ بہتر وے آؤٹ ہے اس چیز کا. اچھا بخاری صاحب, وزیر خزانہ نے بھی ایک طرح سے کچھ اطمینان بخش بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صرف تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنا درست نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شرح سود میں کمی کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا استحقاق ہے, اور ہر چیز IMF پر دیکھیے نہیں. یہ جو سود میں کمی کا جو حوالہ ہے, اس سے کچھ لوگوں کو جنہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں انہیں شاید تھوڑا سا نقصان ہو, لیکن بزنس کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب کی جو باتیں ہیں ان پر بھی کام دھرنے کی بالکل. ضرورت انہوں نے ہے. کہا کہ جو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیا جائے گا عام عوام کو. بات کریں گے اسرائیل اور غزہ کے معاملے پر. حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے شرائط اور تجاویز میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہ رہے نیتن یاہو؟ دیکھیے نیتن یاہو صاحب جو ہیں جنگ بندی کے حوالے سے ہمیشہ سے رخنہ اندازی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موقع ہے حماس کو نیست و نابود کرنے کا, اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. جبکہ خطے کے دوسرے ممالک اور جو سپر پاورز ہیں خاص طور سے امریکہ سمیت, وہ چاہتے ہیں کہ اب اتنی تباہی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب وہاں جنگ بندی ہو جانی چاہیے. دیکھیے اسی مقصد کی خاطر نیتن یاہو صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے, جہاں انہیں ہر جگہ پر شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ ان کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے. چاہے وہ کانگریس کا اجلاس تھا, چاہے وہ سینٹ کا اجلاس تھا, چاہے وہ ان عمارتوں کے باہر جو لوگ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے, تو انہیں بہت زیادہ شرمندگی کا یعنی سامنا کرنا پڑا ہے. اور خاص طور سے یعنی جو بائیڈن صاحب کا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے مدد کی ہے, ہم اس کے احسان مند ہیں, لیکن ٹرمپ اور کاملا ہیرس نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی ہے. بالکل کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ انہوں نے نہیں کی ہے, اور حتمی طور پر وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس بھی آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو نیتن یاہو صاحب کا رویہ ہے اس کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے. لہٰذا حماس کا یہ دعویٰ کہہ لیجئے یا یہ الزام جو ہے وہ درست ہے کہ نیتن یاہو صاحب نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اسرائیل کا یہ جو لبنان کے ساتھ ایک نئی رفٹ سامنے آئی ہے, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے یہ نیا پنگا اس نے شروع کیا ہے. یقینی طور کے اوپر اس لبنان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اگر یہاں پر جنگ مکمل طور پر شروع ہوتی ہے تو وہ پھر صرف لبنان تک محدود نہیں رہے گی. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ترکی کی طرف سے تھریٹ آ چکا ہے باقاعدہ, پورا انہوں نے کہا ہمیں پھر کوئی طاقت جو ہے وہ اسرائیل میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی. ہرچند کہ اس کا اسرائیلی وزیر خارجہ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے, لیکن ترکی کی طرف سے پھر ان کو سنب کیا گیا ہے. دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ ریئیکشن کے طور پر اب اسرائیل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نیٹو سے نکال دیں ترکی کو. وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ 40,000 امریکن ٹروپس آر اسٹیشنڈ ان ٹرکی الون. اینی وے وہ ایک اور لمبی بحث اور ایک طرف اور چلی جائے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے, جب سعودی عرب کی طرف سے اپنے شہریوں کو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ آپ لبنان چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ تو بڑھے گا, اور یہ کانفلکٹ اگر بڑھے گا تو پھر اس کی لمٹس جو ہیں ان کو ایک محدود حد تک رکھنا یہ ممکن نہیں رہے گا. چائنا کے بیچ جو یعنی جو حماس اور جو وہ ہے وہاں کی جو اتھارٹی ہے فلسطینی اتھارٹی, اس کی لیڈرشپ کے بیچ صلح ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس صورتحال میں, اور اس سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں اسرائیل کے خلاف ان کو کافی تقویت ملے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے مسلم قیادت جو ہے خاص طور سے OIC کے پلیٹ فارم سے یا عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے کس طرح اس ایشو کو یعنی ٹیکل کرتی ہے, کیونکہ اگر مسلم قیادت کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوگی تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جو ہے منطقی حدود سے بھی آگے چلا جائے گا, اور یہ نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے. اب ٹائم از ناٹ آن دا لیڈرشپ آف مسلم امہ کہ وہ لپ سروس کرتے رہیں اور کریں کچھ نہ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر فاقوں تک نوبت تو بہت عرصہ پہلے سے پہنچ چکی ہے, اب اموات ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال کیا ہوگی, آپ خود ہی سوچ کے بتائیں مجھے کہ اس سیناریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دل دہلتا ہے. لیکن
ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز آلسو. جو برطانیہ کی حکومت جس طریقے سے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہی تھی, انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے. جو برطانیہ چاہ رہی تھی کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے نیتن یاہو کے, وہ واپس لے لیے جائیں, برطانیہ نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا ہے. تو یہ اچھے جسچرز ہیں فار دا کاز آف دا پیلسٹینین. تو بخاری صاحب, نیتن یاہو پھر اپنے لیے خود پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں, لبنان کے ساتھ بھی پنگا لے لیا, پھر ترکیہ کو اتحاد سے نکال دیں, ایسی باتیں. دیکھیں کس بنیاد پہ اس کانفیڈنس کا مظاہرہ مسلم کر رہے ہیں؟ امہ یا مسلم کمیونٹی یا مسلم کنٹریز تو اس پر احتجاج کریں تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن خود اسرائیل کے اندر جتنی ریزسٹنس ہے نیتن یاہو کے خلاف, وہ مظاہرے ہو رہے ہیں, وہاں پر گھیراؤ ہو رہے ہیں اس کے گھر کے, پارلیمنٹ کے, یہ ساری فوٹیج جو ہے یہ اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ہاں جی. تو صورتحال تو نیتن یاہو کے حق میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے, یہ فلسطین کی کاز, فلسطین کے لوگوں کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور یہ پالیسیز آج کی نہیں ہیں, پچھلے 70 سے زیادہ سالوں سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی یہ گھناؤنی سازش جو ہے یہ جاری ہے. کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے, مجھے کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے کہ فلسطینی قیادت جو ہے, فلسطینی قوم جو ہے یہ, اور ان کی جو جدوجہد ہے, یہ ایک سوچ کا نام ہے, اور سوچیں کبھی نہیں مرتی ہیں. میرے خیال سے ایک دن اگر میں آپ نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ضرور دیکھیں گی, کیونکہ اس کے علاوہ اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, یہ جو مطالبہ ترکیہ کو اتحاد سے نکال دے کہہ رہے ہیں نیتن یاہو, یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے جائز تو کیا, تل ابیب کے درمیان تعلقات بھی اس کی کوئی تک ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ اسرائیل کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی مطالبہ کرے, اور امریکہ کو پریشرائز کر کے اس کو منوا لے, کیونکہ نیٹو میں شامل ترکی بلا وجہ نہیں ہے. ایک بہت سٹرونگ ہولڈ ہے نیٹو کا. میں نے کہا آپ کو کہ 40,000 سے زیادہ ٹروپس وہاں ہیں, پوری ایکوپمنٹ کے ساتھ وہاں موجود ہیں, اور پورے وہ یعنی ایئرس قوت بھی وہاں ہے, نیول قوت بھی وہاں ہے موجود ہے. اس کو اتنی ہلکی سی خواہش کے اوپر نکال کے باہر نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل بے تکا بے معنی مطالبہ ہے. لیکن اب یہ بات بالکل طے ہے کہ ترکی جو ہے ایران کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے فلسطینیوں کی خاطر. ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں, تاکہ کچھ ایسا پریشر بلڈ اپ ہو جس پہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اس کے اوپر اتنا پریشر آئے کہ وہ نیتن یاہو جیسے بے لگام گھوڑے کو لگام دے سکے. بالکل امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ تمام تر کنٹریز جو ہیں اس معاملے پر یکجا ہو جائیں, تاکہ اسرائیل پر پریشر کریٹ کیا جا سکے اور غزہ کے معاملے میں ہم ان کی کوئی ہیلپ کر سکیں. پروگرام سے ابھی ہمیں دیجیے گا اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.